Pakistan is a victim of terrorism. We can feel the pain by the citizens of Australia. It's a very, very sad incident. It's highly condemnable. Without any evidence, without a credible source, certain countries are blamed for these incidents without any verification. Campaign of fake news around that incident, very credible and very, very reasonable news outlets the world over became part of that misinformation campaign. सिडनी हमले के बाद दुश्मन मुल्क ने मज़मूम मुहिम शुरू की। बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। बाज़ ममालिक ने भी ठोस शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम तराशी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की मज़म्मत की। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। एक हमलावर का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला है। दोनों हमलावरों के पासपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गए। सिडनी हमला मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हमला आवर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाप साजिद अकरम हलाक और नवीद अकरम जख्मी हुआ था। 24 साला मुलजिम गुज़िश्ता रोज कोमा से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। उधर भारतीय पुलिस का कहना है कि मुलजिम साजिद ने 6 बार भारत का दौरा किया। फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात मनसूख की गई हैं। फिलिपाइन हुकूमत का कहना है कि बोंडाई हमला आवरों के फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के शवाहिद नहीं मिले। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने का सबूत नहीं दिया गया। सिडनी में आम शहरियों पर हमला घिनौनी हरकत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 10 रोज से जारी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। सप्लाई चेन मफलूज हो गई। मुल्क भर में दरामदी बरामदी सामान की तरसील मुतासिर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो चुके। मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी समेत कई रियायतें मांगी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPs को इश्तिहारी करार दे दिया। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह शान और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहार शाये। 500 मुल्जिमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। मुल्जिमान को 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। डिग्री तनाज़ा केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाईकोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। आईनी अदालत के लिए वकील अजीज भंडारी की खिदमत हासिल। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दी गई है। चीफ जस्टिस और 2 जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा ना बनाने, जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन का वक्त देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अब कोई माफिया पनप नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, हमारा अज़्म है कि अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फलों और सब्जियों की मंडियों के खुद दौरे करूंगी। पंजाब की मॉडर्न सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज हो चुका। मॉडर्न सब्जी मंडियों के ग्रीन वेस्ट टू बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हैं।
سندھ محکمہ ٹرانسپورٹ نے جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پی ٹی اے سیکرٹری کو جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کے روٹ پرمٹس منسوخ کرنے کی ہدایت کی۔ جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ بھی محکمے کی لائیو پورٹل پر اپڈیٹ کرنے اور مقدمات درج کروانے کا حکم۔ شرجیل انعام میمن نے پی ٹی اے سیکرٹری کو 3 دن کے اندر کارروائی کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی صرف ایک فرد یا معاشرے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ریاست اور معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں ورکشاپ کی شرکاء سے خطاب۔ کہا انتہا پسندی کے خلاف جامع ایکشن پلان اور اس پر مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ علماء کا کردار انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ تشکیل دینے میں انتہائی اہم ہے۔ سائبر انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد کے خلاف مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے تمام اضلاع میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کی زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں سے رقم مسافروں کو واپس کرانے کا حکم۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے 4 سالوں میں پاکستانی برآمدات میں 13 ارب 79 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ لگا دیا۔ عالمی فنڈ نے حکومت کے برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کے ہدف کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ 2030 تک پاکستانی برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچیں گی۔ مالی سال 2028 میں برآمدات 40 ارب، 2029 میں تقریباً 43 ارب ڈالر رہیں گی۔ آئی ایم ایف کا مجموعی درآمدات میں 2030 تک 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ ہے۔ حکومت کا پی آئی اے کی 100% نشکاری کا حتمی فیصلہ، بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ پی آئی اے کے 75% شیئرز کی نیلامی، 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی۔ 25% حصص 1 سال بعد 12% پریمیم پر خریدنے کا اختیار دیا جائے گا۔ بولی کی 7.5% رقم حکومت، 92.5% براہ راست سرمایہ کاری سے مشروط ہوگی۔ فیصلہ بولی دہندگان کے کم از کم 75% حصص فروخت کے مطالبے پر کیا گیا۔ پہلی نشکاری کی بولی کی ناکامی کے بعد اب شرائط میں اہم نرمیاں کی گئی ہیں۔ 12% پریمیم 1 سال بعد ادائیگی کی سہولت کے عوض ہوگا۔ طیاروں کے لیز پر 18% سیل ٹیکس کے خاتمے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ نئی انتظامیہ کو 26 ارب کے ٹیکس اور ایئرپورٹ واجبات ادا کرنا ہوں گے۔ بولی دہندگان میں لکی سیمنٹ، عارف حبیب، فوجی فرٹیلائزر اور ایئر بلو شامل۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر، نیپرا 31 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ملک میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ہفتے میں داخل ہوگا۔ سردی کی شدت میں اضافہ متوقع، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ صبح کے وقت پنجاب سمیت بیشتر شہروں میں دھند، کئی مقامات سے موٹر وے بند رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے بحال کر دیے گئے۔ لاہور میں اسموگ بڑھ گئی، عالمی ممالک میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ گوجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور بھی آلودگی سے متاثر۔ لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ میں سب سے زیادہ آلودگی، AQI انڈیکس 517 ریکارڈ۔ NDMA نے آئندہ چند دنوں میں اسموگ اور دھند بڑھنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسکول بند کیے اور سسٹم شٹ ڈاؤن کیے بغیر اسموگ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسموگ کے خلاف جنگ میں شہریوں کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور ذمہ دار بننا ہوگا۔ گاڑیوں کے دھوئیں کی جانچ کے لیے باقاعدہ سرٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ سسٹم نافذ ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 جنوری 2026 تک بند رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے۔ نوٹم کے مطابق بھارت کے تمام رجسٹرڈ پیسنجر، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کو پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔
یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سے رشوت کا کیس، عدالت میں نامزد 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت، اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج نوید احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے ضمانت بعد از گرفتاری پر کارروائی 19 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ امریکی پابندی کے شکار ممالک کی تعداد 39 ہو چکی۔ نئی پالیسی کی زد میں طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ انگولا، انٹیگوا، باربوڈوڈا، بینن، آئیوری کوسٹ، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریٹانیا، نائجیریا، سینیگل، تنزانیہ، ٹونگا، زامبیا اور زمبابوے پر جزوی پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہو گئی۔ امریکہ میں سب سے طاقتور لابی یہودی لابی تھی۔ اب امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ اب یہودیوں کو محتاط رہنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خاتمے پر ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ سڈنی میں حملہ آور کی ہلاکت پر دکھ ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا حکومت کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ وینزویلا کا گھیراؤ مزید بڑھائیں گے۔ معاہدہ کر کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں حوالے کر دی۔ 59 ممالک عالمی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ کشمیر بھارت کا تھا، نہ کبھی ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر گل قیصر کا بھارت کو کرارا جواب، کہا بھارت دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی بند کرے۔ پاکستانی کونسلر نے بتایا کہ شواہد موجود ہیں کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان میں مختلف حملے کیے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بارہا جارحیت کی ہے، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے شیخ ہیبت اللہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے 20 سے زیادہ علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان تعلیم کو اطاعت اور شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی اپنی شفافیت پر پردہ ڈالنے کی کوششیں جاری۔ کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 6 اراکین پارلیمنٹ سمیت کینیڈا کا 30 رکنی وفد اردن کے ایلن بی کراسنگ پر مغربی کنارے دورہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم صہیونی فورسز کی جانب سے وفد کے تمام اراکین سے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں یہ تسلیم کرنا تھا کہ وہ عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تاہم وفد نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کینیڈین حکام نے اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد دل میں تکلیف کے باعث اسپتال پہنچ گئے۔ معالجین نے مکمل معائنے کے بعد صحت کو تسلی بخش قرار دیا۔ جاوید میانداد کا NICVD کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ پشاور کی تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج میں گل داؤدی کی بہار آ گئی۔ رنگ برنگے پھول توجہ کا مرکز۔ گل داؤدی کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔